हल्का 5 चड़ोई में तशरीफ़ लाए। हम उनसे भी हल्के के सियासी सूरत हाल के बारे में और उनके अलखिदमत के हवाले से भी पूछेंगे। तो सबसे पहले तो हम उनको वादी बना खोरट्टा आफाकी हाउस में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर ये बताएं कि आपको बरतानिया थे, वहाँ आपको सारी सहूलियात मौजूद थी, फिर भी आपने अपनी ज़ाती मसरूफियात को बाला ताक रखते हुए अपने हल्के की आवाम के लिए आगे आए। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? क्या वजह हुई हल्के की आवाम को मोहब्बतों की वजह से आगे आए या हल्के का निज़ाम देकर आप इलेक्शन में आए? देखिए फारूक भाई, आज आप चाहे दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएं, आप अपनी मादर वतन को, अपनी मादर मिलत को नहीं भूल सकते। हमारे जो जिस रियासत के अंदर में और आप रह रहे हैं, ये एक छोटी सी रियासत है और यहाँ का निज़ाम ऊपर से लेकर नीचे तक गुज़श्ता 72-73 सालों के अंदर तलपट हो चुका है। कहीं कोई स्कूल नहीं है, और स्कूल है तो उसका मयार इतना कम है कि दुनिया के किसी भी एक सिविलाइज कंट्री या मुल्क के मुकाबले का निज़ाम नहीं है। अस्पतालों का कोई हाल नहीं है। आम आदमी जो है वो मजबूरियों में और मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल में पिसा हुआ है। तो जब आप बैरून मुल्क होते हैं और वहाँ पर नई चीज़ें सीखते हैं और देखते हैं कि कौमें कैसे तरक्की कर रही हैं, तो आपको लामाला अपने मादरे मिल्लत और अपने मुल्क की भी जो है उस हवाले से एक याद भी आती है और उसको बेहतर भी करना आप चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कोई भी मुहब्बे वतन जो किसी भी मुल्क में रहता हो, जब वो कोई नई चीज़ें सीखता है, नई स्ट्रैटेजी सीखता है, क्रिएटिविटी सीखता है, तो वो चाहता है कि वो सब तमाम चीज़ें अपने मुल्क के अंदर वो एक्सपर्टीज़ लेकर आए, ताकि उसके तनादर में आवाम का मयार ज़िंदगी बुलंद हो, हमारे अदारे बेहतर हों, ब्यूरोक्रेसी बेहतर हो, मुल्क के अंदर एक कंसिस्टेंट पॉलिसी आए, और फिर हमारा कश्मीर का इशू जो है वो गुज़श्ता 73 सालों के अंदर बिल्कुल आज़ादी हमारी प्रायोरिटी है। तो इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए मैंने ये फ़ैसला किया कि मुझे अपने वतन के अंदर वापस जाना है और अपना एक सियासी किरदार अदा करना है। नहीं, ये तो हमारा भी इत्फाक हुआ था आपके घर जाने का, लेकिन जो सड़कों की सूरत हाल थी वो बहुत ही खस्ता हाल थी। एक गाड़ी जा रही और दूसरी गाड़ी का क्रॉसिंग बड़ी मुश्किल थी। जो हुकूमतें पिछली गई हैं, नून लीग की भी रही है, लेकिन अक्सरियत वहाँ जो यासीन साहब मौजूद रहे हैं, तो अब भी अपोजिशन में है जो ये यासीन साहब। तो ये जो काम की सूरत हाल है, सड़कों के जो खंडरात के मंजर पेश होने हैं, अदारों की सूरत हाल को इस तरह नहीं है, इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, हमारा हल्का तो ये सारे मंजर जो जिसके आपने मंजर कशी की है वो तो पेश कर रहा है, उसकी मंजर कशी वहाँ पेश हो रही है। मैं समझता हूँ ओवरऑल आज़ाद कश्मीर के अंदर भी यही सूरत हाल है। हमारे हल्के के अंदर गुज़श्ता 72 साल के अंदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की हुकूमत रही, नून लीग की हुकूमत रही, और मेजॉरिटी जो हुकूमत रही है वो पीपल्स पार्टी की रही है, और चोई साहब को अवाम इलाका ने बहुत इज़्ज़त दी है। यानी 35 सालों के अंदर वो इक़्तिदार की तकरीबन हर कुर्सी पर बैठे हैं। लेकिन उस तनाज़र में बेशुमार पैसा हमारे हल्के के अंदर आया, लेकिन वो पैसा सड़कों के ऊपर नहीं लगा, अदारों के ऊपर नहीं लगा। कोई सिंगल हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जिसको आप ये कह सकें कि ये मयारी सहूलतें फराहम कर रहा है। सिंगल स्कूल ऐसा नहीं है जिसके हवाले से आप ये कह सकें कि ये हकीकी तौर पर वो तालीमी निज़ाम पेश कर रहा है जो मुस्तकबिल में हमारे कौम की तामीर कर सकता हो। कोई ऐसी रोड ऐसी नहीं है जहाँ आप 5 मिनट तक बाएतमाद गाड़ी चला सकते हो। तो हम ये पूछते हैं, खातर खा काम नहीं कर सके हैं, तो अगले 5 सालों में इन्होंने कौन से वहाँ पर सोने और चांदी की कानें जो हैं वो लगानी है। हम ये समझते हैं कि ये आजमूदा लोग हैं, पहले से आजमाए हुए लोग हैं। इन लोगों ने भरी हैं तो अपनी जेबें भरी हैं, कोठियाँ बनी हैं इनकी बनी हैं, कमरे बने हैं तो इनके बने हैं, बिजनेस बड़े हुए हैं तो इनके बड़े हुए हैं। वक्त है कि अवाम ये फैसला करे कि ये 73 साल गंद इसको साफ़ किया जाए, और इस गंद को साफ़ खाली सिर्फ और सिर्फ जमात इस्लामी कर सकती है, इसलिए कि हमारे पास क्लीन, नाइस और शफाफ जो है वो क़यादत मौजूद है। ऊपर से नीचे के लेवल तक कहीं भी करप्शन की कोई ज़रा सी तय भी जमात इस्लामी के ऊपर नहीं जमी हुई है। हमारी अदालत उज़्मा ने हमारी क़यादत को
صادق امین قرار دیا ہے، اور پھر ہمارے پورے جتنا بھی میڈیا ہے وہ جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی کا کردار کیا ہے. تو آج کے دور کے اندر اگر ہم حقیقی ترقی چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، آزادی چاہتے ہیں، عدل چاہتے ہیں، تو یہ سارا ممکن صرف جماعت اسلامی کی صورت میں ہو سکتا ہے. آپ کا تو پہلا الیکشن ہے حلقے کے اندر. 4 بڑی جماعتیں موجود ہیں، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، مسلم کانفرنس اور پیپلز پارٹی. چو یاسین صاحب ہیں، شوکت فرید صاحب ہیں، راجہ اقبال صاحب ہیں، اور مسلم کانفرنس کا نئے کینڈیڈیٹ نعیم منصف داد ہیں. تو کیا ان کے ساتھ آپ مقابلہ کر سکتے ہیں، خاص کر کے چو یاسین صاحب کے ساتھ؟ دیکھیے، ہمارا مقابلہ نظام کے ساتھ ہے، ہمارا مقابلہ کسی ایک شخصیت کے ساتھ نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان ساروں نے مل کر ایک ایسا نظام دیا ہے جو استحصالی نظام ہے، ایسا نظام دیا جو ظالمانہ نظام ہے، بددیانت نظام ہے، جھوٹ پر مبنی نظام ہے. تو ہماری اصل جنگ اس نظام کے خلاف ہے، کسی ایک شخص کے خلاف نہیں ہے. عوام جانتے ہیں کہ اگر 73 سالوں کے اندر یہ قوم کو کچھ نہیں دے سکیں تو آئندہ آنے والے 5 سالوں، 10 سالوں، 15 سالوں میں کیا دیکھ سکیں گے؟ کیونکہ ایک تو یہ نان ڈیموکریٹک جماعتیں ہیں، مطلب ان کو عوام کے سامنے اس طرح سے جوابدہی کا احساس ہی نہیں ہوتا ہے. پیسوں کی بنیاد پر زرداری ہاؤس سے، رائیونڈ ہاؤس سے، مقتدر حلقوں سے ان کو ٹکٹیں ملتی ہیں، وہیں پر فیصلے ہوتے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس نظام کا اصل میں مقابلہ ہمارے ساتھ ہے، اور ہم اس نظام کو جو ہے وہ تلپٹ کر سکتے ہیں. 72-73 سالوں میں مہاجر کیمپ سولوں کوٹلی جو ہر سہولیات سے محروم تھا، پچھلے دنوں آپ نے ایک ایم ایل ایس وہاں پرووائڈ کی. تو کیا کہتے ہیں کہ ایک ہی سولوں کوٹلی ایم ایل ایس پورے حلقے میں، میرے خیال میں وہ ایک ایم ایل ایس تو نہیں کام کر سکتی، لیکن یہ آپ کی کاوش تھی. یہ کس وجہ سے آپ نے ایم ایل ایس کو فوکس دیا کہ مہاجرین کو ہی ایم ایل ایس دینی چاہیے؟ دیکھیے، مہاجرین جو ہمارے مقبوضہ کشمیر سے آئے ہیں، وہ ہمارے اثاثہ ہیں، وہ ہمارے فرنٹ لائن کے ورکر ہیں، وہ لوگ ہیں جنہوں نے انڈین آرمی کو انگیج کیا ہوا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گزشتہ کئی دہائیوں کے اندر جو عزت، جو تکریم، جو سہولتیں ان کو میسر ہونی چاہیے تھیں، اسٹیٹ نے ان کو وہ سہولتیں میسر نہیں کی ہیں. ہم نے پورے حلقے کا دورہ کیا ہے، اور مجھے احساس ہوا کہ جو ہمارا مہاجر کیمپ ہے وہ سب سے کمزور اور سب سے استحصالی علاقہ ہے. تو وہاں پر ہم ایک گھر کے اندر گئے، وہاں پتہ چلا کہ ایک 37 سالہ یعنی 37 ایئرز اولڈ آدمی کی رات کو ڈیتھ ہو گئی، اور اس کی بنیادی کاز یہ تھی کہ ان کے پاس گاڑی نہیں تھی وہ اس کو لے کر ہاسپٹل جا سکے. تو انہوں نے انتظار کیا کہ صبح ہوگی تو کسی گاڑی میں لے کے جائیے. تو جب ہم نے یہ کہانی سنی تو میرے ایک دوست ہیں جو کہ ایک این جی او چلاتے ہیں، ان سے میں نے بات کی، لیاقت صاحب سے، اور لیاقت صاحب نے کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ وہاں پر واقعتاً ایک ایمبولینس کی ضرورت ہے تو ہم ان کو وہ پرووائڈ کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں وہ ایک لمحہ تھا جہاں میں نے سوچا کہ یہ وہ کمیونٹی ہے جنہوں نے شہادتیں دی ہیں، وہ کمیونٹی ہے جو غازی ہیں، یہ وہ کمیونٹی ہے جنہوں نے کشمیر کے حوالے سے وہاں پر انڈین آرمی کو انگیج کیے ہوئے ہیں، اور وہ ہماری بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور اب وہ جبکہ ہمارے مہمان ہیں اور یہاں پر ان کو بیسک رسید کی سہولت میسر نہیں ہے، تو یہ انتہائی مایوس کن بات ہے. تو میں نے اور میری ٹیم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان کے لیے کوئی انتظام کریں، اور لیاقت صاحب فلاح الدارین کے ہمارے دوست ہیں، تو انہوں نے یہ جو ایمبولینس ہے وہاں کو ان کو دی ہے، اور میں ان کا بڑا مشکور ہوں اس حوالے سے. ایمبولینس تو فر صاحب آپ نے دے دی سولو کوٹلی میں. ابھی وہاں میرا وزٹ ہوا ہے تو وہاں عوام کا ایک مطالبہ ہے کہ ابھی تک ہمارے یہاں کوئی ایسی فرسٹ ایڈ پوسٹ نہیں ہے جو ہمیں کسی بھی صورتحال میں فرسٹ ایڈ دے کر آگے ریفر کیا جائے. تو اس بارے میں گورنمنٹ سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اور اپنی طرف سے آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، ہم تو یہی تو کہہ رہے ہیں. دیکھیے، وہاں کی ایک بڑی کمیونٹی ہے، 5-6 ہزار لوگ وہاں پر رہتے ہیں. ان حکمرانوں نے گزشتہ 73 سالوں کے اندر عوام کا خیال ہی نہیں رکھا ہے. یعنی جتنا بھی پیسہ آیا ہے گورنمنٹ کے خزانے سے وہ سارا پیسہ ان کی جیبوں کے اندر گیا ہے، ان کی کوٹھیوں کے اندر گیا ہے، ان کی لمبی لمبی گاڑیوں کے اندر گیا ہے، اور عوام کو بنیادی صحت کی سہولت میسر نہیں ہے، تعلیم میسر نہیں ہے، سڑکیں نہیں ہیں، اسکول نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کام ہے یہ حکومت کا کام ہے، اور حکومت کے اوپر جب وہاں
اقتدار کے اندر یا حکومت کے اندر وہ لوگ جو جا کر بیٹھیں گے جو حقیقی طور پر عوام کا درد سمجھتے ہیں, جو ایک ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے آگے آئے ہیں اور جو عوام کے خزانے کا اور پیسوں کا خیال رکھ سکتے ہیں, جب وہ وہاں پر بیٹھیں گے پارلیمان کے اندر تو حقیقی طور پر جو پیسے کی ڈسٹریبیوشن ہوگی وہ انصاف پر مبنی ہوگی. اور یہ معاملہ تبھی حل ہو سکتا ہے جب اقتدار اور پارلیمان کے اندر وہ لوگ جا کر بیٹھیں جو ایک تو نظام کو بہتر سمجھتے ہوں, سسٹمائز کرنا چیزوں کو جانتے ہوں, اور اس کے بعد جو پیسے کو جنریٹ کرنا جانتے ہوں, روزگار پیدا کرنا جانتے ہوں, جن کا ہاسپٹل کا ایکسپیرینس ہو, جن کا تعلیم کا ایکسپیرینس ہو, جن کا سوشل کام کا ایکسپیرینس ہو. تو یہ سارے ایکسپیرینس جماعت اسلامی کے پاس موجود ہیں جو اپنے ادارے رکھتی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو فیسٹ ایڈ کی بھی ضرورت ہے اور ان کو ایک ڈسپینسری اور ہاسپٹل کی بھی ضرورت ہے, اس لیے ایک بڑی کمیونٹی ہے اور ان کا یہ معاملہ فوری طور پر حل ہونا چاہیے, حکومت کو چاہیے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومتیں جتنی بھی ہماری پیپلز پارٹی کی ہو, نون لیگ کی ہو, مسلم کانفرنس کی ہو, ان کا عوام کے حوالے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. یہ الیکشن کے قریب آتے ہیں, کچھ ڈسٹریبیوشن کر کے چلے جاتے ہیں ووٹوں کی خاطر, اور اس کے بعد یہ 4-5 سال لوگوں کو بھول جاتے ہیں اور پھر 5ویں سال واپس آ جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نظام کے ذریعے کوئی بڑی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے. عوام کے بنیادی مسائل جوں کے تو رہیں گے. اچھا سر, آخر میں آپ اپنے حلقے کی عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیے یہی پیغام میں دینا چاہ رہا ہوں. دیکھیے کہ حلقہ نمبر 4 جس میں ہر طرف محرومیاں ہیں, سڑکیں ہیں تو ٹوٹی ہوئی کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہیں. ایک سنگل سکول ایسا نہیں ہے جہاں سے آپ نے کبھی بورڈ میں کوئی پوزیشن لی ہو. ایک سنگل ہاسپٹل ایسا نہیں ہے جو انسان کی جان بچا سکے. اور عام آدمی غریب سے غریب تر ہو رہا ہے. عام آدمی کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے. ہماری بے شمار کمیونٹیز ایسی ہیں وہاں پر کہ جہاں ان کے پاس 4 مرلے کی زمین نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگیاں وہاں اپنی جو ہے وہ زندگی بسر کر سکیں. اس لیے ضروری ہے کہ آپ اقتدار کے اندر ایسے لوگوں کو بھیجیں جو آپ کا درد محسوس کر رہے ہوں, جو یہ سمجھتے ہوں کہ جو ان کے وسائل ہیں وہ ان پر لگیں, ان کی صحت کو بہتر کیا جائے, ان کے اسکولوں کو بہتر کیا جائے, تمام بچوں کو ایکول اپرچونٹی یعنی ایک جیسے مواقع پیش کیے جائیں اور ایک جیسا تعلیمی نظام پیش کیا جائے جس میں طبقاتی نظام تعلیم نہ ہو. یعنی کہیں مدرسے ہیں, کہیں انگلش میڈیم ہے, کہیں اردو میڈیم ہے. وہ جو کمیونٹی آپ پیدا کر رہے ہیں اس کی آپس میں کوریلیشن ہی نہیں ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کو پارلیمنٹ کے اندر بھیجا جائے جو صاف ہیں, کلین ہیں, پڑھے لکھے ہیں, ایکسپوجر رکھتے ہیں دنیا کا, جو مختلف زبانوں کے اوپر عبور بھی رکھتے ہیں, اور جو دنیا کے اندر چلنے والے ایجوکیشن پروگرام ہوں, ہیلتھ کے پروگرام ہوں, انفراسٹرکچر کے پروگرام ہوں, پالیسی میکنگ ہو, فارن پالیسی ہو, کشمیر کا ایشو ہو, اس پر ایک واضح موقف اور بیانیاں رکھتے ہوں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کام ہم کر سکتے ہیں اور ہم ہی کر سکتے ہیں, کوئی اور کر نہیں سکتا. اس لیے کہ ہم ایک ڈیموکریٹک پروسیس پر یقین رکھتے ہیں, لوگوں کی جمہور کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں, پالیسی میکنگ پر یقین رکھتے ہیں اور ایک سسٹمائزیشن پر یقین رکھتے ہیں. ان میں سے کوئی سنگل پارٹی ایسی نہیں ہے جس کو سسٹمائزیشن کے سپیلنگ آتے ہوں. تو اسی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جو حقیقی طور پر حلقے کی جو تقدیر کو بدل سکتے ہیں. ہم نے ریڈ فاؤنڈیشن کے ذریعے تعلیمی انقلاب برپا کیا ہے, الخدمت فاؤنڈیشن کے ذریعے ہم نے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کیا ہے, اور قوم کے اوپر جب بھی کبھی کوئی سیلاب آیا ہو, کوئی زلزلہ آیا ہو, جماعت اسلامی پیش رہی ہے. تو ہم ہر وقت اپنی کمیونٹی کے لیے حاضر ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی وہ انقلاب لا سکتے ہیں جو اس قوم کی ضرورت ہے اور جس کے تناظر میں کشمیر آزاد ہوگا انشاءاللہ. یہ تھے ہمارے ساتھ امیدوار اسمبلی حلقہ 5 چڑوئی چودھری فارغ شاہ صاحب, جنہوں نے یہ برملا کہا ہے کہ جس طرح آپ باقی سیاسی جماعتوں کو موقع دیتے رہے, اسی طرح اس بار جماعت اسلامی کو موقع دے کر دیکھیں. انشاءاللہ ہم نظام بدلیں گے, نظام بدل کر ہی رہیں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد فاروق کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی ایک اور پروگرام کے ساتھ.